बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने बात करनी है, सूफिया का नाम लेना है, उनसे हमने फैज़ लेना है। हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सालाना उर्स है। हम उनको आज खराज तहसीन पेश करेंगे। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, लाल शहबाज़। इनके बारे में एक तो ये आता है कि लाल हर वक्त रेड कलर का ये कपड़ा ज़ेब तन फरमाते थे। और शहबाज़ के बारे में आता है कि एक दफ़ा अपने जो उनके हज़रत ख्वाजा ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला ज़ात ग्रामी के साथ सफ़र में थे, और दीगर जो बड़े सूफिया थे उस ज़माने के, वो भी मौजूद थे। तो अचानक क्या देखते हैं कि इनके चेहरे पे एक ऐसी सुर्खी, इनकी ऐसी परेशानी नमूदार होती है। तो जो सूफिया हैं वो दूसरे सूफिया को समझते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि क्या मामला है, पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक मुरीद है, वो इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में है। तो ये बात शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन हमारा तो इन बातों पे बिलीव है कि अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे अता कर सकता है। तो बात ये करनी थी कि उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि ये मामला है। तो अचानक वो गायब हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाते हैं। तो उस वक़्त के बड़े सूफिया थे, जो उस वक़्त उनके शेख भी साथ थे, हज़रत ख्वाजा ज़करिया मुल्तानी के आप मुरीद हैं। तो वो उस वक़्त उन बुज़ुर्गों ने आपका नाम शहबाज़ रखा। तो ये लाल शहबाज़ की वजह तस्मिया एक ये बनती है। दूसरा ये कि माशाल्लाह एक बड़ा इनका नाम और मुकाम है, बहुत बड़े लेवल पे बड़ा उर्स होता है। सिंध इनके नाम से जाना और पहचाना जाता है, नाम तो इनका पूरी दुनिया में लिया जाता है। तो आज हमने बात करनी है, बड़े ही नफीसो तबा ये बुज़ुर्ग हैं हमारी। जी बड़ी खुशबख्ती है माशाल्लाह, आज हमारे साथ जो पैनल है बड़ा ही खूबसूरत पैनल है। हमारी ये कोशिश होती है कि मौजू की मुनासबत से जो अच्छे से अच्छे मेहमान दस्तयाब हों उनको मदऊ करते हैं हमेशा, और हर बंदे की ये कोशिश होती है। बाकी अल्लाह का ये फ़ज़ल और करम है कि ये हमारे जो मेहरबान हैं, दोस्त हैं, प्यार करते हैं, इनकी मेहरबानी है, क्योंकि हम ज़हमत जो है बार बार देते हैं। और जो भी हमारे मेहमान पहले आ चुके हैं, अभी बैठे हैं, जो आइंदा भी आएंगे, ये सारे के सारे बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, बड़े मसरूफ़ लोग हैं। और एक प्रोग्राम के लिए 6, 7, 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब। माशाल्लाह आप इकबालियात के अंदर आपकी PhD है, 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्नफ़ हैं। मिनहाज एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन सोसाइटी है, जो नेटवर्क है, वहाँ डायरेक्टर हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि माशाल्लाह मिनहाजुल कुरान का जो एजुकेशन नेटवर्क फैला हुआ है, और पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान को जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेरी 72 तसनीफ़ात छपी हुई हैं, 30 हैं जो गैर निसाबी हैं। अच्छा माशाल्लाह। और बाकी निसाबी कुतब हैं मुझे ये बताया गया। अव्वल नहीं, मैंने इन्हें यही बताया। तो अब आप ये करें ना कि आप अव्वल से सारी की आखिर सारी तक किताबों का जो अव्वल सेट से आखिर हमें तक अनायत फरमाएं। तो मैं बिल्कुल करूँ। मेहरबानी। तो मैं भी चाहता हूँ, इतनी बड़ी किताब है डॉक्टर साहब, थोड़ी सी इसी बात हम कर लें। तो एक तो पूरा आपकी किताबों में प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल, इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे हमारे मेहमान, हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सुलेमान कमर कादरी साहब। माशाल्लाह आप ज़्यादा नशीन हैं, मानी शरीफ जंग डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत बड़ी दरगाह है, बहुत बड़ी खानका है, बहुत बड़ा नाम है। और पीर साहब जो माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी काम बहुत बड़ा है। इस वक्त माशाल्लाह MPhil कर चुके हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। और जब इनका नाम लिया जाता है तो फिर हम अदब से नाम लेते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा वसी मुतालिया रखते हैं। पीर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पीर साहब। माशाल्लाह इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफानुल हक साहब। आप डॉक्टर हैं, जैसे नाम के साथ लगा हुआ है, और PhD डॉक्टर हैं। मेडिकल का डॉक्टर ना समझना, आज थोड़ा सा मैं अपने सामीन को मजाक के अंदाज में भी चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी मुस्कुराहट भी हमारे चेहरों पे आनी चाहिए, क्योंकि हंसना और हंसाना यानी कि मुस्कुराहट चेहरों पे लाना, ये भी एक सदका है। तो PU से मुंसलिक हैं,
پنجاب یونیورسٹی جس کو ہم بولتے ہیں، اور ماشاءاللہ صوفیزم پہ ان کا بہت بڑا کام ہے. 6 کتابیں ان کی اب تک مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور امیر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے علی وقار صاحب نے فرمایا، تو میرا خیال ہے کہ عرفان صاحب کی بھی 10 اور کتابیں آنے والی ہوں گی سر. تو انشاءاللہ ہماری خواہش اور دعا ہے کہ جلد وہ بھی کتابیں آئیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج ہمارا جو موضوع ہے لال شہباز قلندر. میں پڑھ رہا تھا کہ لال اور شہباز کے بارے میں آتا ہے. ایک تو وہ ریڈ کلر کپڑے پہنتے تھے، دوسرا میں نے انٹرو میں تھوڑا سا بتایا کہ وہ بزرگوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو کئی بزرگ تھے جس میں خواجہ زکریا ملتانی علیہ رحمہ بھی ان کے جو شیخ ہیں وہ موجود تھے، تو اچانک غائب ہو گئے. تو پھر انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی، کدھر گئے تھے. یہ سارا پورا ایک ہے، یہ قصہ ہے اور ایک واقعہ ہے، اور یہ سچ پہ مبنی واقعات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک مرید پریشان تھا تو اس کی ہیلپ کر کے میں واپس لوٹا ہوں. تو ہمارا تو ان باتوں پہ بلیو ہے، کیونکہ اللہ جس کو جو چاہے اور جب چاہے عطا کر سکتا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتدائی طور پہ تو معذرت چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جو آپ لوگوں کی فکر و نظر سے اختلاف نہیں، کوئی رکھتا مسئلہ ہوں. نہیں، اوپن ہے، اوپن فورم ہے. جی جی جی. تصوف کے حوالے سے میری اپروچ تھوڑی نقد کی ہے، کیونکہ یہ جو تصوف ہے نا جس کا آج کل پرچار آج کل ہو رہا ہے، وہ تصوف نہیں جو اکابرین کا تھا. صحیح. میری ابھی ایک کتاب چھپی ہے، میں لے آؤں گا، آپ کو ضرور پیش کروں گا. میرا آن لائن وعدہ نہیں، ہے. اب تو ہمارا طے ہو گیا، پورا ایک پروگرام آپ کی کتابوں پہ کتاب کا عنوان ہے، ابھی چھپی ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے، تصوف تنقید کی زد میں. اچھا اس ماشاء کا پہلا باب ہے 3 تصوف، یہ عنوان ہے. اچھا واہ. ایک وہ تصوف جو صوفیاء کرام کا اصلاً تھا، جو رسول اللہ، اصحاب صفہ اور صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے چلتا ہے، ٹھیک جو ہے. اصل تصوف. صحیح. اس میں کہنے سننے کی، ہواؤں میں اڑنے، پرواز شرواز کچھ نہیں ہے. اس میں صرف اطاعت ہے، اور مطلق اطاعت ہے، اور مطلق سر افغندگی ہے. سبحان اللہ. دوسرا تصوف ہے جو ہم نے جب سے تصوف بطور فن مدون ہوا صحیح. اور ہم نے اصطلاحات وضع کی، صحاب، سکر اور یہ ساری اصطلاحات، جی جی. شتیات، ان اصطلاحات کی وجہ سے تصوف کا ایک حصہ تنقید کی زد میں آ گیا. صحیح. چونکہ تصوف کلی واردات ہے، تو واردات کو اصطلاح میں منتقل کرنا، ہر صوفی اتنا بڑا لکھاری نہیں تھا کہ وہ کما حق ہو محتاط الفاظ کے استعمال بھی کر سکے. صحیح بات. یہاں سے وہ چیز تنقید کی زد میں آ گئی. کئی تو صوفی ایسے گزرے کہ بہت کم بولتے تھے. بالکل. تو تنقید کی زد میں آ گئی. اب اس میں مثبت ذہن کے لوگوں نے اس کے مثبت معنی لیا اور منفی ذہن کے لوگوں نے منفی معنی لیا. اور تیسرا تصوف وہ تھا، وہ جو یہ دیو مالائی تصوف ہے، جی. جس میں کبھی چاروائی ہوا میں اڑتی ہے، کبھی کچھ اڑتا ہے، کبھی کچھ اڑتا ہے. ان چیزوں کا کرامات تو حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان چیزوں کا ہدایت اور اصل تصوف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہو جاتے ہیں. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا کرامات، اگر صوفی شریعت کے تابع نہیں ہے تو بس جو مرضی کرے، کچھ. ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے. بڑی اچھی بابو جی قبلہ نے، شریعت اصل چیز ہے. بابو جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر میر علی شاہ صاحب کی بڑی اچھی بات کی. کرامت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا تھا، پیر صاحب سے. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ٹرین کو چلتے دیکھا. انہوں نے کہا چل. فرمایا وہ جو ٹرین پہ پٹری پہ چل رہا ہے نا وہ ولی ہے، اور ادھر ادھر جو دھول کہیں سے زیادہ اڑ جاتی ہے کہیں سے کم، وہ کرامات ہے. اللہ. اب وہ دھول کا اڑنا کوئی معنی رکھتا ہے ٹرین کے سفر کے ساتھ؟ تو یہ ہے اصل حقیقت. اب ہم موضوع پہ آتے ہیں. جناب موضوع یہ ہے کہ میں نے اس لیے معذرت کی. جی کوئی بات نہیں، اچھی بات. موضوع یہ ہے حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لال شہباز قلندر کے نام سے، جو ان کا آج تصور ہے، یہ انہوں نے بھی نہیں تصور کیا تھا کہ میرے بارے میں یہ کیا جائے گا. ٹھیک بات ہے. وہ ایک صالح، ایک سادات گھرانے کے فرد تھے، اور 13ویں پشت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہے. جی. حافظ قرآن تھے، صالح متقی انسان تھے، مہمان نواز انسان تھے. ایک انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب ان کے اندر موجود تھی. صحیح. اب جو خاص طور پہ ان کی شخصیت کا پہلو جو بڑا ہی متعارف کروانے کے لائق ہے، جی جی. ان کو قلندر کہا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ قلندر منصبی ہے. صحیح. اب اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. انہوں نے جس سلسلہ میں بیعت کی وہ سلسلہ قلندریہ تھا. ٹھیک ہے. شیخ ابو عبداللہ خضرمی قلندری ان کا نام. صحیح. اور دوسرا بعد ازاں اللہ نے ان کو وہ مقام و منصب دیا کہ جس کے طور پہ وہ بطور قلندر، جس طرح اللہ بطور غوث، بطور قطب معروف کر بالکل دے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کو بطور قلندر معروف کر دیا. ان کا جو ابتدائی تعارف آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جتنے لوگ، طویل عمر پائی انہوں نے، 100 سال کے کم و بیش، جی. جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے واقعے سنے تھے
کہ وہ ایسے متبع شریعت اللہ ہے۔ اکبر۔ اگر کوئی فرد ہم نے شریعت کا متبع دیکھا ہے تو وہ سید عثمان مروندی کو دیکھا ہے، شریعت کو اس طرح عمل کرتے ہیں۔ صحیح، اور آخری جملہ، جناب آخری بات یہ کہ آپ کے 2 لقب ہیں، شہباز، لال اور شہباز۔ ہم اس کو ایک سمجھتے ہیں، لال شہباز اکٹھا ہوتی ہے، الگ الگ ہے۔ ایک آپ نے بتا دی سرخ جوڑے والی، صحیح۔ ایک اس کے اندر جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے حسن و سادات میں تھے، حسنی سادات، حسینی سادات، حسن و جمال، آپ کے چہرے ایسے تھے کہ وہاں سے آپ کا نام لال پڑ گیا۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو شہباز تھا، یہ خاص طور پہ ان کے جو والد شیخ کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ حضرت امام حسین کی بارگاہ کے منظور نظر تھے سبحان اور کربلا میں بہت وقت گزارتے تھے۔ تو امام حسین نے عالم منام میں ان کو کہا کہ میں تجھے، تو بہت رہ کے جانے لگے تو فرمایا ہم اہل بیت کی بارگاہ سے کوئی خدمت کرتا ہے تو بغیر تحفے کے نہیں جاتا، اللہ، تجھے بھی تحفہ دے کے بھیجیں گے۔ نذرانہ، پوچھا ہدیہ۔ کہ حضور کیا تحفہ دینے لگے؟ فرمایا کہ یہ وہ تحفہ دینے لگا ہوں جو مجھے رسول اللہ نے دیا اور میں تجھے دینے لگا ہوں، اللہ، اور ہم تجھے اپنا شہباز دیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے ماشاء اندر اللہ۔ وہ خصلتیں تھیں اور وہاں سے ان کا نام شہباز۔ جناب پیر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ولادت کب، کہاں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت کے کوئی خاص واقعات ہوتے ہیں؟ یہ صوفیہ جو جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس وقت سے ہی ان کو ایک بڑے مخصوص انداز میں ان کی پرورش کرتا ہے، کرواتا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، حضرت سید محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ولادت ہوئی ہے 538 ہجری میں۔ جی، ایک روایت کے مطابق 572 ہجری بھی ہے، 1143 جو ہے وہ 538 ہجری کی اگر لیا جائے تو 1143 عیسوی بنتا ہے۔ صحیح۔ آذربائیجان میں ان کی ولادت ہوئی، اور ولادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، ان کو ایک رات خواب آیا کہ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ جگہ ہے جی، جہاں بہت سبزہ ہے، پانی کی نہریں ہیں اور بڑے پرندوں کی چہچہاٹ ہے، نغمے ہیں، تو ایک معصوم سا بچہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ یہاں سے نکالیں، لے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو اس کو زن کے ساتھ تعبیر کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ خیال ہوگا، وہم ہوگا۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ خواب اسی طرح آتا ہے اور پھر وہ بچہ اسی طرح کہتا ہے۔ تو پھر آپ ایک بزرگ سے جا کے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، وہ بزرگ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ شادی کریں، اور آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ رب العزت عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ آپ کو خواب میں مولا کائنات امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو وہ ایک بیٹا عطا کرنے آئے۔ صحیح۔ پھر ان کا نام لال اور شہباز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتا فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا، تو چونکہ ولی اللہ تھے، اور ایک موقع تو آپ پیش کر دیں یہ قبلہ لال و شہباز کے بارے میں، میں کوئی اور روایت آپ کے نزدیک ہے؟ میں عرض کرنے لگوں تھوڑا سا، چونکہ یہ اہل تصوف میں سے تھے اور ایک بزرگ خاندان تھا، تو جیسے قبلہ فرما رہے ہیں ان کے چہرے پر نور اور روشنی اتنی ہوتی تھی، اور جسے دیکھ کر لوگ جو ہے جس طرح لال سے وہ نکلتی ہے نا جناب روشنی اور کرنیں نکلتی ہیں لال سے چمک کی، موتی سے اس طرح آپ کے چہرہ انور سے نکلتی تھی، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے آپ کا نام لال پڑ گیا۔ اور ایک روایت میں امام حسن مجتبیٰ نے حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آ کے ان کو یہ لقب عطا کیا۔ جی، ایک روایت میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام۔ صحیح۔ ایک بات اور عرض کر دوں یہاں اس سمن میں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کرامت اور ولایت جو ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ولی کی کرامت کا ظہور ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو میں بریک کے بعد آپ کے پاس پہلے آؤں گا، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ سندھ کے اندر بہت بڑے صوفی ہیں حضرت لال شہباز قلندر جن کو کہا جاتا ہے، اور میں اس لیے ڈائریکٹ یہ نام بول رہا ہوں، آپ نے پورا نام سنا ہے، مزید تفصیل بھی ہم جانیں گے اپنے خوبصورت پینل سے۔ بریک سے پہلے پیر صاحب ایک بات کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد میں ڈاکٹر عرفان صاحب کی طرف چلوں گا۔ جی پیر صاحب کیا فرما رہے تھے آپ؟ قبلہ پیر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت اور کرامت
ضروری نہیں کہ ولی سے کرامت کا ظہور ہو، لیکن یہ صاحبان تصرف ضرور ہوتے ہیں۔ جی قرآن مجید فرقان حمید سے ایک میں اس کا حوالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس منگوانے لگے جی جی تو بڑا مشہور واقعہ جی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اللہ، فرمایا نہیں جلدی ہے، دیر ہو جائے گی، زیادہ ٹائم نہیں ہے پاس۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر اپنے ایک خلیفہ سے فرمایا جو ولی تھے حضرت آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے فرمایا تو انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب اللہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف۔ اللہ اکبر، آپ نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، ولی ہیں۔ ولی ہیں۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولی جو ہوتے ہیں یہ صاحبان تصرف ضرور ہوتے ہیں، صحیح، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں، عنده علم من الکتاب، جاہل نہیں، اللہ اکبر، شریعت و طریقت کا پابند ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ ایک جملہ اور عرض کر کے جناب۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ چلیں گے۔ ان کے نام کے ساتھ کلندر بھی لگتا ہے، صحیح، اور ہمارے ماحول میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، جو بھنگی ہو، چرسی ہو، جس کے عورتوں جتنے لمبے بال ہوں، بے نمازی ہو، شریعت کا لباس جسم پہ نہ ہو، ہاں، اس کو کلندر کہتے ہیں، ناتا بھی نہ ہو، یہ بھی ناتا بھی نہ ہو، جی، اس کو کلندر کہتے ہیں۔ مگر صاحبان طریقت و شریعت فرماتے ہیں کہ کلندر کسے کہتے ہیں؟ جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو اور وہ شریعت و طریقت کا ہمیشہ کے لیے پابند ہو، صحیح، کبھی شریعت کا کوئی عمل قضا نہ ہو اور طریقت کا بھی پابند ہو، ٹھیک اس کو کلندر کہتے ہیں۔ صوفی اور کلندر ایک معنی میں بعض اوقات آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی تعلیم، تربیت، آپ کے اساتذہ، آپ کے شاگرد کہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا؟ بہت شکریہ جی۔ ایک روایت تو میں لال اور شہباز کے حوالے سے عرض کر دوں۔ علامہ اقبال کی ایک ربائی ہے، فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، واہ، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ جسے شہباز ہم کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اسے شاہین کہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاہین یعنی مرد مومن کی شان یہ ہے کہ فرشتے اور حور و قدسی جو ہیں وہ اس کے چھوٹے چھوٹے شکار ہیں، صحیح، یعنی ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے شہباز یا شاہین کے سامنے کوئی فاختہ ہو، کوئی چڑیا ہو، اس کی کیا حیثیت۔ ٹھیک ہے، تو شہباز ایک ایسی شخصیت کا نام ہے اسلام میں یا تصوف میں، ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ بارگاہ ایزدی میں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کریں، آپ کی ولادت کا واقعہ تو حضرت نے بتا دیا، پیر صاحب نے۔ اس کے بعد جب آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو تعلیم ظاہری طور پہ اور روحانی تعلیم دونوں ہی اپنے وقت کے جید علماء اکرام اور اصفیاء اکرام سے آپ نے فیض لیا۔ ماشاءاللہ، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے انبیاء و اولیاء اور ائمہ اہل بیت جو پہلے سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کے مزارات پہ جا کے بھی آپ مراقب رہیں۔ اللہ، خاص طور پہ جب آپ کی حاضری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے تو وہاں ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا عرض کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ، خود کو یا رسول فدا ہمارے ماں کرتے باپ تھے، آپ پر قربان۔ ماں باپ کو قربان کرتے تھے، اگلی بات بعد میں کرتے تھے۔ تو جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں، روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کی کیفیت بالکل ایسی تھی کہ فدائیت اور فنائیت آپ کے اوپر غلبہ کیے ہوئے، اللہ، اور آپ معاجہ شریف کی طرف دیکھتے تھے، مسجد نبوی شریف کے ستون دیکھتے تھے، روضہ شریف کی طرف دیکھتے تھے ہائے اور ہائے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے اور بے خودی اور بے کیفی کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ کلندرانہ پن سبحان کہ جیسے ابو ایوب انصاری حضور کی بارگاہ میں روضہ انور کے ساتھ لپٹ کے اپنا منہ چہرہ جو ہے مٹی میں چھپا کے تو حضور سے باتیں کر رہے ہیں، اور مروان آتا ہے اور اپنی سوٹی جو ہے وہ ان کو چبو کے کہتا ہے کہ تم کیا بدعت کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ، تو آپ جب حضور کی بارگاہ میں وہاں سے آپ کو جو محبت کا فیضان جو ملا تو وہ تھا آپ کا کلندرانہ پن۔ سبحان اللہ، سبحان اگلی پھر وہاں سے آپ روانہ ہوتے ہیں صحیح، تو حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں وہاں پہ جا کے مراقب ہو جاتے ہیں۔
وہاں چلا کاٹتے ہیں 40 دن کا، پھر حضرت امام علی رضا کے مزار پہ جاتے ہیں، پھر بغداد شریف حضرت غوث اعظم کے مزار پہ، پھر حضرت امام اعظم امام ابو انہیں کے حنیفہ درگاہوں مزار سے پہ، اور آستانوں فیض لے رہے ہیں۔ پھر ہندوستان میں جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے پہلے حضرت خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں، اور جو زندہ اولیاء اکرام ہیں ان میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر حضرت بو علی ڈاکٹر علی وقار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو زہد و تقویٰ تھا وہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ میں ناقد ہوں اور اچھے پوزیٹیو انداز میں، اور ہر چیز میں بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور آپ کا موقف مجھے اس لیے بھی اچھا لگا کہ آج ہر جو بندہ ہے نا وہ کہتا ہے جی میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، لیکن اصل تو شریعت ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ کے زہد و تقویٰ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، زہد اور تقویٰ جو ہے یہ کوئی ماورائی چیز نہیں ہے کہ جو یکسر آپ پر نازل ہو جائے گی۔ جو ہم تصور رکھتے ہیں نا اولیاء کے بارے میں، جی، وہ ماورائی اور دیو مالائی تصور ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گوشت پوست کے انسان تھے، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے ریاستیں کی، ان کو یہ خاندان کے جو ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کو بھی درپیش تھے، جو رزق کے مسائل درپیش ہیں انہیں بھی درپیش تھے۔ جب اللہ کے نبی کو تھے تو ان کو کیوں نہیں ہونا؟ ان کو کیوں نہیں ہونے؟ لیکن ہمارے ہاں تو سر اشاروں سے ہر شے اڑ رہی ہے نا جی، ہمارے ہاں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، اشاروں سے سب کچھ چل رہا ہے نا۔ یہ جب سے اشاروں سے چلنا شروع ہوا تبھی سے تو تباہی ہوئی ہے۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا تو زیادہ مسائل سے یہ حضور نے سامنا کرنا فرمایا، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد سر وہ ریاضتیں، محنتیں، سفر، اب وہ اس دور میں آسائشیں نہیں تھیں۔ یہ لوگ وہ تھے جو اللہ کے لیے مرنا بہت آسان ہے۔ فیس بک لائیو نہیں آ سکتے تھے، یہ وہ لوگ تھے ہم جو تو اللہ آسان کے ہو گیا، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں، میرا جملہ توجہ کیجیے، اللہ کے لیے مرنا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے جینا بہت مشکل ہے۔ اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے جیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے لیے زندہ رہے، جو اللہ کے لیے جیے۔ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کی کیا حیثیت ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کا کتنا دخل ہے، سبحان اللہ۔ طے ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ حضرت باجید فرماتے ہیں وہ 70 دفعہ دل کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ اگر دل میں اپنے غیر کو پاتا ہے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ وہاں ٹھہرے۔ اللہ، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب دل خالی ہے، پھر وہ پلٹ آتا ہے کہ میرا بندہ مخلص ہے اور یہ میرا منتظر ہے، اس لیے تو میرے غیر کو جگہ نہیں دے رہا۔ اللہ، حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہی تھا۔ آپ صحیح العقیدہ سنی اور فقہن مذہب حنفی کے پیروکار تھے، سبحان اللہ، اور حنفی فقیہ تھے، ماشاء اللہ، فتویٰ دیتے تھے، درس دیتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ صرف صغیر آپ نے اپنے شاگردوں کو خود پڑھائی تھی، آپ اندازہ کر لیں۔ اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، وہ بھنگ کا ہم تو گولا ڈیوائیڈ ہو گئے، یہ صوفی ہیں، یہ مولوی ہیں۔ اور وہ جناب گھومتے رہیں، اور جناب وہ رقصیں ہو رہی ہیں، اور جناب دھمالے پا رہی ہیں۔ کیا تماشا ہے یہ؟ اس کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، صحیح بات، اس کا کوئی تصوف سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ بگڑا ہوا تصوف ہے جو اب بکتا ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سر ہم نہیں ٹھیک کرنے والے، ہمیں چاہیے، یہ بکتا ہے، یہ ہے دکانیں بنیادی طور پہ معذرت کے ساتھ، اور دکان پر وہ مال رکھتا ہے سمجھدار دکاندار جو بکتا ہو، بک رہا ہو، یہ بکتا ہے۔ فرق بڑھ گیا یہ جو بہت باتیں زیادہ۔ میں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب پہلے فرق بہت زیادہ پڑ گیا۔ سر، یہ جو آگے بھی پڑے گا انشاءاللہ، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اوکھی بات ہے۔ اوکھا اسلام کس کو چاہیے؟ لوگوں کو تو یہ چاہیے ایک نعرہ لانا ہے۔ کوئی بندہ ربیع الاول دا ایک ہفتہ گزار کے جنت دی ٹکٹ لے کے پھر دے، کوئی محرم دے 10 دن جنت دی ٹکٹ لے کے پھر دے، کوئی ایک 11ویں کر کے یہ سب ڈیوائیڈڈ ہیں اور ان کو غلام بنا دیا گیا، اصل تعلیمات سے دور کر دیا گیا۔ صوفیہ کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ سر نہیں چلیں گے نا، پیر کیوں صاحب نہیں چلیں ایڈ کرنا گے؟ میں عرض کرتا ہوں ایک منٹ، اس لیے نہیں چلیں گے کہ ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں۔ سر وہ اوکھی رستہ کون بتائے؟ سوکھا رستہ ہے، بہترین ہے۔ اچھا میں بتا رہا تھا یہ سنی المذہب تھے، اور ان کا ایک شعر جو ان کا عقیدہ بیان وہ شعر سن لیں۔ فرماتے ہیں عثمان، اور یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے فارسی کے، فرماتے ہیں عثمان چو شد غلام نبی و چہار یار، ان کا اپنا شعر ہے، ان کے دیوان میں لکھا ہوا ہے۔ عثمان وہ ہے جو نبی اور 4 اصحاب یعنی خلفۂ راشدین کا غلام ہے، امیدش از مکارم عربی محمد است۔ اب یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے محمد عربی اس کی شفاعت کر دی۔ سبحان اللہ۔ پھر حافظ قرآن، 7 سال کی عمر میں ان کا علم یہ تھا کہ یہ قرآن پڑھانا، اور انہوں نے طہارت کے مسائل لوگوں کو بتانا شروع کر دیے تھے کس عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ سے یہاں اختلاف کروں،
7 سال کا بچہ کیسے مسائل بتا سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. آپ 6 نے سال کا پہلے میری بچہ. باتوں کو ریجیکٹ کیا ہے نا ہاں جی. اور محبت میں کیا ہے. میں بھی. اب میں آپ کو آجزانہ طور پہ کہہ رہا ہاں ہوں اب میں بتاتا ایک ہوں. 7 سال کا بچہ کیسے لوگوں کو مسائل بتا سکتا سر 4 سال کی عمر میں یہ داخل ہوئے مدرسہ میں اور 6 سال اور 7 سال کے درمیان کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا. کیا ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں, یہ تو 1000 سال پرانے, 6 سال کا بچہ حافظ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, حفظ پر اتفاق ہو گیا. اب میں نے لفظ استعمال کیا طہارت کے مسائل فتویٰ دینے کے بعد. بچہ لائے نا ہمارے پروگرام میں 6 سال کا بچہ. ہاں تو پھر جو حفظ کر سکتا ہے وہ بنیادی ابتدائی طہارت کے مسائل بیان کر 6 سال کا بچہ کیسے قرآن پاک کی جو حرمت ہے اس کو سمجھ سکتا ہے پوری طرح؟ نہیں, میں نے تو ایک کہا تو بھی اس کو پتا ہوگا کہ یہ قرآن پاک ہے. میں نے نہیں کہا وہ حرمت کو سمجھ گیا. میں نے یہ کہا کہ اس پر اتنی راہ کھل گئی کہ وہ حفظ کر کے اس راہ پر چلا. ہمارے ہاں جو تصوف ہے کیا وہ حفظ قرآن سے شروع ہو کے مسائل دین کی راہ پر چلتا ہے؟ وہ تو صرف چٹکی ہے. اور آپ مالا اعلیٰ کے سفر والے ہیں نا بندے, یہ بہت تنگ کرتے ہیں بار بار. پھر کیا انہیں کہ ہم مالا اعلیٰ پر ہیں, اب آپ اشتہارات چلانے ہیں, آپ کو پیسے دینے ہیں اور دلوانے ہیں. تو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں اور پینل وہی اچھا ہوتا ہے کہ جس سے کھل کے بات کی جا سکے. وہ مجھ سے کھل کے اختلاف کر رہے ہیں اور میں بھی محبت میں کچھ نیاز مندی پیش کر رہا ہوں. تو پیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پیر جو ہیں آج وہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. تو پیر صاحب کیا فرمائیں گے, آپ کا جو بیعت لینے کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ بیعت لینے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ بندہ کا کسی سے بیعت ہو تو پھر وہ کسی کی بیعت لے سکتا ہے. ٹھیک بات ہے کہ جو شجرہ طریقت ہے یہ اس کے اندر تسلسل کا ہونا ضروری ہے. ایک زنجیر ہے, اس کا ہونا بہت ضروری ہے. جہاں سے بھی ایک جو پیس یا کٹ جائے زنجیر سے یا تسبیح یا دانہ نکل جائے, جس طرح تسبیح برقرار نہیں رہتی, دانے بکھر جاتے ہیں. تو یہ آپ کا کہنے کا مقصد؟ میرا مقصد یہی ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں 3 اقوال ہیں کہ ان کے 3 شیوخ تھے. حضرت سید ابراہیم قادری جو امام علی رضا علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے تھے, جی, ان کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے بیعت کی اور پھر 12 ماہ تک سلوک کی منازل وہاں طے کرتے رہے, 1 سال پورا. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے. ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت جمال مجرد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. اچھا. مگر زیادہ جو تذکرہ ہے وہ سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. ان کے پاس ایک پتھر تھا, انہوں نے مسجد میں رکھا ہوا تھا. وہ پتھر روزانہ اس کو اٹھاتے تھے پھر رکھ دیتے تھے. وہ پتھر ان سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملا جی, اور ان کی بارگاہ میں ابھی تک وہ ان کے دربار پہ موجود ہے. گلوبند کے نام سے وہ پتھر ہے. اچھا, وہاں موجود ہے, موجود ہے, اب بھی موجود ہے اصل حالت میں. اصل حالت میں. صحیح. اب میں آتا ہوں بات جو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے. ٹھیک ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, الطرق کلها مسدودۃ علی الخلق الا من اکتفى علی آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ایک آپ جانتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت میں کیا مقام ہے. جی, وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق پر تمام راستے بند ہیں, طریقت کے, ولایت کے, معرفت کے, حقیقت کے, جب تک وہ شخص بنیادی طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہ ہو. بے شک بے شک, ماشاء اللہ. اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی سنت کا مخالف ہے تو نہ وہ صاحب طریقت ہو سکتا ہے, نہ صاحب معرفت ہو سکتا ہے, نہ صاحب حقیقت ہو سکتا ہے. اللہ, بے شک, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ریئلٹی بھی ہے, اور یہ اس کو ماننا بھی فرض ہے. اس کو ماننا بھی فرض ہے. صحیح. جناب ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جو احوال تھے, کوئی واقعات مزید آپ کوٹ کریں؟ میں انہی کی بات کو, ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے لے کر چلوں گا. تصوف جو ہے نا, قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے ربانیون. جی, ربانیون سے علماء اکرام نے علماء ربانی کا جو ہے ایک اصطلاح ڈیولپ کی ہے. علماء ربانی یا عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ظاہری طور پہ متون کا علم موجود ہو اور اس کی جو روحانی واردات ہے یا روحانی طور پہ اس کا وہ اسے مشاہدہ بھی حاصل ہو. صحیح.
اسے کہتے ہیں عالم ربانی. خاص طور پہ حضرت مجدد الثانی علیہ رحمت نے اس کا تذکرہ کیا کہ علماء ربانیون کیسے ہیں, کیونکہ آپ نے علماء کی تقسیم کی کہ یہ علماء سو ہیں اور یہ علماء ربانی. جی اچھا, حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی حیثیت اور شخصیت اور روحانی حیثیت اور شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا, جو فی زمانہ ایک قلندر کا ایک کانسیپٹ جو ڈیولپ ہو چکا ہے, اور ایک لال کا کہ ان کے وہ جو وہاں جاتے ہیں لوگ لال لال رنگ کے لباس, اور آپ کو پتہ ہے کہ سرخ رنگ کا لباس تو مرد کے لیے ویسے ہی شرن بھی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا. تو اب وہاں پہ کیا وہ خود لال رنگ کا لباس پہنتے تھے؟ روایتیں لوگوں نے بنا لی, گھاڑ لی کہ وہ لال رنگ کا لباس, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تصوف میں جب سلوک کی منازل طے کی جاتی ہیں تو ایک لطیفہ جسے لطیفہ روح کہتے ہیں, اس لطیفہ روح کا اولیاء اکرام نے کہا کہ اس کا جو خاص فیضان ہے اس کا رنگ سرخ ہے. اللہ اکبر. جب آپ جو اتنے بڑے ولی اللہ تھے اور اتنے بڑے عالم دین تھے, کیا آپ لال رنگ کا لباس پہنتے ہوں گے؟ جی. کیا آپ بھنگڑے ڈالتے ہوں گے؟ ایسا تو آپ نہیں کرتے تھے جو آپ وہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ بڑے مجرد قسم کے اور بڑے منضبط قسم کے عالم ربانی تھے, لیکن جب آپ کے اوپر وہ انوارات و تجلیات کی کثرت ہوتی تھی تو دیکھنے والے جو صاحب مشاہدہ بزرگ تھے ان کو نظر آتا تھا کہ آپ کا وجود اور آپ کا چہرہ اور آپ کا لباس سارا سرخ ہو گیا. انہوں نے انہیں لال کہا اور جس سے وہ لال مشہور ہو گئے. دوسرا جو لال ہے, لال کہتے ہیں موتی کو, صحیح, ہیرے کو. تصوف میں ہیرے تو ایک تھے نا, اس میں ہے اس میں بھی اختلاف ہے آپ کو. جی جی, میں ہیرے تو تھے نا آپ. ڈیفینیٹلی اس میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں نا صحیح. کہ ہیرا جو ہے وہ لال یمن بڑا مشہور ہے نا, لال یمن. اچھا, موتی جو ہوتا ہے وہ میں اصل میں تھا, آپ مسکرا رہے تینوں دوست, میں یہاں ملنگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں آج. آپ فرمائیے. اچھا, میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو لال ہے نا, ہیرا, یہ ایکچولی تصوف میں ایک نسبت ہے جسے نسبت یاقوتی کہتے ہیں. صحیح. اس نسبت یاقوتی جو ہے وہ نسبت یاقوتی کی مناسبت سے جو ہے وہ میرون کلر ہے. وہ ایکچولی وہ اس کو ہم عام زبان میں لال کہہ دیتے ہیں. لال وہ لال رہا نہیں ہے جو جب کبھی ہوتا تھا. جی بالکل, وہ جو آج کا جو جدید ٹیکنالوجی جسے ہم مشینری جو کپڑا آ گیا لال جو ہے وہ نہیں. یہ بھی بہترین سو تکنیک ان ہے. کی روحانی حیثیت جو بات اسی نہیں آ جو مرضی تسی کر لو. ٹھیک ہے. سو آپ کی وہ نسبت یاقوتی جو تھی, اس نسبت یاقوتی کی وجہ سے آپ لال ہیں, اور اس فیضان جو تھا وہ ایک خاص فیضان, اس کی کثرت کی, اس کے غلبے کی وجہ سے آپ لال ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں واضح ہو گئیں. تیسری بات جو ہے وہ آپ کی تعلیمات کی ہے. تو آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ شریعت بتائیں گے تو شریعت کے اوپر عمل تو مشکل ہے, اور جب آپ کہیں گے کہ جی 2 نعرے لگاؤ اور تھوڑا سا کچھ گھوم جاؤ اور تھوڑا جھوم جاؤ, وہ آسان ہے. ٹکٹ لینا آسان ہے جنت کا. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی بھی کسی کو بھنگڑے ڈالنے, غیر شرعی حرکات کرنے اور اس طرح سے کبھی کسی کو نہ راغب کیا, نہ آپ کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز موجود. پیسا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخری شاید ہمارا وقفہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ بڑے صاحب شریعت و طریقت تھے حضرت لال شہباز قلندر, اور ان کی طرف کسی غیر شرعی چیز کو منسوب کرنا بھی یہ پرلے درجے کی ان کے ساتھ زیادتی ہے. جی, ان کے ساتھ زیادتی ہے اور پرلے درجے کی جہالت اور حماقت ہے. بے شک. بلکہ ان کا کریکٹر تو یہ ہے, ان کا کردار تو یہ ہے کہ 7ویں صدی میں جب وہ سندھ میں تشریف لاتے ہیں سیمن میں, تو سیمن کے پرانے حالات آپ پڑھیں کہ وہاں وہ بے حیائی کے اڈے, برائی کے اڈے, اور شام کو جب رات سجتی تھی تو وہ پیر صاحب اب بال لمبی ہو جائے گی. اصل میں ہمیں نا بنے بنے مسلمان مل گئے ہیں. یہ تو اپنے بابوں سے پوچھیں نا کہ انہوں نے کس طرح دین کا کام کیا. تو ہمیں زیادہ مل گئے ہیں بنے بنائے مسلمان. رات کو نوجوانوں کی رنگین محفلیں اور بڑے رؤساء اور نوابوں نے آنا, اور عورتوں کی وہاں جو ہے وہ بے حیائی ہونی اور برائیاں طرح طرح کی. پہلی رات جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں آپ تشریف لائے تھے. آپ کے ساتھ جو خلفاء تھے انہوں نے حالات بیان کیے کہ یہاں تو یہ حالات ہیں, تو آپ مسکرا پڑے, فرمائے ایک رات کے لیے بس آپ خاموش رہیں, کل تک حالات تبدیل ہو جائیں. اللہ اللہ, اتنا یعنی کہ آپ کو یقین تھا. یہ کریکٹر ہے, یہ سیرت ہے.
ٹھیک بات ہے. جب صبح ہوئی تو بازار ٹھنڈا پڑ گیا عورتوں کا. شام کو کوئی جوان آتا ہے وہ الٹے پاؤں واپس مڑ کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کا جو راجہ تھا انہیں جا کے ان عورتوں نے شکایت کی کہ راجہ صاحب ہمارا تو کاروبار ٹھپ گیا ہے. اچھا. عورتیں پیر صاحب کے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ صوفی صاحب آپ کا یہاں کیا کام ہے, آپ نے تو ہمارا کاروبار ہی آ کے ٹھپ کر دیا, آپ صوفی ہیں تو آپ جائیں کسی اور جگہ جا کے چلا کریں. جس طرح آج کل کہا جاتا ہے جس طرح آج کل کہا جاتا ہے. مولویوں کا کیا کام ہے ان کاموں میں آنا چاہیے. بس میں ریلیونٹ کرنے لگا ہوں اسی دور کے ساتھ اس بات کو. تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا آپ نے کہیں جانا ہے تو چلی جاؤ, میرا تو مزار بھی یہیں بنے گا. صحیح. ہم آئے نہیں ہیں, ہم بھیجے گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا کردار تھا. ماشاءاللہ. اس نے سپاہی بھیجے, تو جب سپاہی آپ کو وہ راجہ نے, تو جب آپ کو وہ گرفتار کرنے آئے تو ان کے پاؤں زمین کے ساتھ سمٹ گئے. صحیح. گرفتار نہ کر سکے. یہ حالت ان عورتوں نے دیکھی اور وہ دوسرے دن تائب ہو گئیں. اللہ اکبر. اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ پیر صاحب نے جو ساری بات کی یہ میرے لیے آسان ہوگی اب اپنی بات کو اختتام پذیر کرنا, کہ اللہ کا بندہ, اور آپ اس کو جو نام مرضی دے لیں, ولی قلندر جو بھی کہہ لیں, عبداللہ قرآن تو اسے کہتا ہے. اللہ کا بندہ جو ہے, اور ولی بھی ہے, اور یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے اللہ کا بندہ ہونا. حضور اس کو اور پسند اس پہ فرماتے تھے. اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں واقعتاً اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ کا بندہ جہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پر ماحول کو بدل دیتا ہے. یہ ہے پیغام. کیا ہم یا کوئی بھی فرد جو اللہ کا بندہ ہونے کا دعوے دار ہے, یا دعوے دار نہیں اپنے تئیں سمجھتا ہے, اگر تو اس کی موجودگی ماحول کی پراگندگی کو ختم کر رہی ہے, درجہ بدرجہ ہی کرے, تو وہ اللہ کا بندہ ہے. اور اگر اس کی موجودگی ماحول کو پراگندہ ہونے سے نہیں روک رہی اور وہی بدستور کھڑا ہے, تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. یہ بات سودا جو ہے نا خالص نہیں ہے. جی ہاں, یہ بات درست ہے, اور یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ یوشع بن نون کو لے کر جب حضرت خضر کی تلاش میں پہنچے تو ایک مقام پر مچھلی زندہ ہو کے دوڑ گئی تھی. اللہ. آگے جا کے بھوک لگی تو حضرت موسیٰ نے پوچھا, انہوں نے فرمایا ماں کننا نبغی, اللہ. پیچھے پلٹ چلو, جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی تھی وہاں پر ولی رہتا ہے. چونکہ جہاں ولی آتا ہے وہاں مردے زندہ ہوتے ہیں, اللہ. وہاں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں ہمارے لوگ سناتے ہیں نا, مردوں کو زندہ کرتے تھے. میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں, میں نے کہا یار یہ کرامات تو حق ہیں, یہ تو ابن تیمیہ جیسے بندے نے بھی لکھ دی ہیں. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ ولی اگر دل کو زندہ نہیں کرتا تو مردے کو زندہ کر کے ہم نے کیا لینا ہے؟ بات. ہم نے معاشرے میں مردے زندے تھوڑی کروانے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے تو ایک مردہ دل زندہ ہو جائے تو سر پھر تو وہ کیا کچھ کئی اور لوگوں کے جو مردہ تو دل لہٰذا زندہ کر سکتا ہے. یہ دیکھ, یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے. اگر سب سے پہلے جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں وہاں دین کے حوالے سے مردگی ہے, تو آپ کہے کہ اللہ کے بندے. ماشاءاللہ. پھر آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی میں اللہ کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے, تو آپ کہے کہ اللہ کے بندے. پھر آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں, جس ماحول میں رہتے ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, اگر آپ کی کمپنی ہی ساری گندی ہے تو آپ کہے کہ اللہ کے بندے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک نفاق اور منافقت ہے جو ہم نے, یہ نہیں چل سکتا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے محبت کا صلہ. یہ خیر اور شر دونوں اکٹھے نہیں چل چل سکتے, یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں. آگ اور پانی جو ہے. باطل کے اقتدار میں تقویٰ. خواتین حضرات, آج آپ نے ہماری گفتگو سنا. ساری کی ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کا بننا ہے. جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. اور ایک حدیث کا خلاصہ پیش کر دوں, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ سے وہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جس طرف وہ بڑھتا ہے وہ جو فاصلے سمٹ جاتے ہیں اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے. کون؟ میرا اللہ اور مالک اور خالق. کیونکہ اس بندے نے, اس اللہ کے بندے نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے. اور آج بات زیادہ تصوف کی ہوئی, تو تصوف صوفیزم اس چیز کا نام نہیں ہے, شریعت سے ہٹ جانا, شریعت سے جڑ جانے کا نام تصوف ہے. جس بندے کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شریعت کے خلاف کوئی بات آپ دیکھیں تو اس سے دور ہٹ جائیں. یہ کرامات حقیقت ہوں یا نہ ہوں, لیکن شریعت حقیقت ہے. جب شریعت کو ماننے والے, تسلیم کرنے والے, اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو پھر تصوف بھی باقی رہے گا, صوفیہ کی تعلیم بھی باقی رہے گی. جب خدا نخواستہ شریعت ہی مقدم نہ رہی, شریعت ہی ہمارے پیش نظر نہ رہی, تو پھر تباہی اور بربادی ہے. آج کا وظیفہ ہے یا باقیو, یا باقیو.
یا باقیو ہمیشہ رہنے والا کون؟ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق، ہمارا وہ اللہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہو، دنیا میں پاکیزگی آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور آخرت میں آپ کو اعلیٰ جو انعام ہیں وہ ملیں۔ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال جو میں عمل کرتا ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو حلال روزی ہے اس میں برکت نہیں مل رہی، نحوست ہے، بے برکتی ہے، تو اس وظیفے کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کے اندر سے خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں دور ہوں گی، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ نجاست جو ہوتی ہے، جو ایک گندگی گناہ والی ہوتی ہے، اس سے آپ بچے رہیں گے ہمیشہ، حرام کھانے سے بچیں گے اور حلال کے اندر آپ لگ دیں گے، مگن ہو جائیں گے۔ پھر آپ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ، فراڈ نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیشہ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرنے والا ہے یا لوگ آپ کے سادہ ہونے سے آپ کو ناجائز فائدہ پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا باقیو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار۔ ہمارے دوست ہیں جی مفتی محمد فہیم صاحب، آج کل ماشاءاللہ انگلینڈ UK کے دورے پہ ہیں۔ رات ان سے بات ہوئی تو ڈربی انگلینڈ شہر کے اندر ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ مولانا حافظ محمد جہانگیر عاجز صاحب، انہوں نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ رکھا، اور علامہ الحاج محمد منشا خان صاحب بھی آج کل وہاں موجود ہیں۔ تو ان دو احباب کے اعزاز میں انہوں نے کھانا رکھا۔ اس کھانے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، جن میں علامہ ظہیر سلطانی صاحب موجود تھے، علامہ ظفر صاحب موجود تھے، جوید صاحب موجود تھے، ظہیر صاحب موجود تھے، حافظ زاہد صاحب موجود تھے، محمد امین صاحب موجود تھے، مسلم عقیل شاہ صاحب موجود تھے، اور راجد ہندانی صاحب موجود تھے، حافظ کبیر صاحب موجود تھے، حافظ ظفیر صاحب موجود تھے، حافظ شفیق صاحب موجود تھے، اور عرفان صاحب موجود تھے، اکبر صاحب موجود تھے، یاسر طالب صاحب موجود تھے۔ تو جب ان سے بات ہوئی تو یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کی خیر چاہ رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں یہ لوگ پریشان ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور مفتی محمد فہیم قادری صاحب جو ہمارے جان جگر ہیں، ہم ان کو اس وزٹ پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو دین کی خیر کی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو جاری رکھیں اور خیریت سے اپنے گھر واپس پہنچے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ محترم عبدالرحمن ساجد صاحب کی سربراہی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، اور بہت بڑا یہ پروگرام تھا، فنڈ ریزنگ ہوئی، اور جب بات ہم المصطفیٰ کی کرتے ہیں تو 5 لاکھ سے زائد لوگوں کا اب تک یہ آنکھوں کا آپریشن کر چکے ہیں۔ اس تقریب میں ایک بہت بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے شرکت کی، اور اس میں افضل خان صاحب شامل تھے، پاکستان کے قونصل جنرل